रहमान रहीम। तमामी अहबाब को मेरी जानिब से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज मैं अपने एक मेहमान और आज की इस नशिस्त के मेज़बान राजा ग़ुलाम असगर अब्बासी साहब के हमरा आपसे मुखातिब हूँ। असगर भाई मेरे बड़े भाइयों की तरह हैं। आप अहबाब से आज इनका तारुफ़ उन अहबाब से जो पहले से इन्हें नहीं जानते। हमारे इलाके की एक बड़ी शख्सियत। मुझसे अक्सर लोग ये पूछते हैं कि छुपे हुए हीरे कहाँ मिलते हैं। छुपे हुए हीरे हम ही में से होते हैं। वो लोग जो खिदमत खल्क का जज्बा रखते हैं, जो बेलौस खिदमत करते हैं, जो आवाम के काम आते हैं, जो अवामी इशूज़ पे लोगों के काम आते हैं, उसी तरह की एक शख्सियत असगर भाई भी हैं। यकीनन अल्फाज किसी के मुंह पे जवाब इस्तेमाल करते हैं तो हम ये समझते हैं कि शायद उसको बढ़ा चढ़ा के पेश करना मकसूद है, लेकिन किसी की अज़मत को अल्फाज में लेके आना, उनको चंद अल्फाज की जीनत बनाना एक बहुत मुश्किल काम है। ये तमहीद मैंने क्यों आज अपने किसी एक दोस्त के लिए, किसी एक भाई के लिए बनाई, वजह बड़ी अहम है। वजह आज कल के दौर का एक बहुत बड़ा मसला है और वो इस मुल्क के पाकिस्तान में, यूँ तो आम पूरी दुनिया में, लेकिन मुल्क खुदादाद में मनशियात का बढ़ता हुआ इस्तेमाल है। और इस हवाले से राजा ग़ुलाम असगर साहब ने गुज़श्ता 5 सालों में एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का काम रावलपिंडी के इस इलाके में जहाँ मैं मौजूद हूँ, पिंडोरा और गिरदनवा में, इन्होंने बहुत ज़बरदस्त तरीके से मनशियात के ख़िलाफ़ काम किया है और इस काम के असरात अब हम देखते हैं। तो आज मैंने मुनासिब समझा कि आप लोगों के सामने इनकी उन काविशों को लाया जाए, इस तहरीक को लाया जाए जिसका नाम तहरीक खुशबू का सफ़र है। तो इस तहरीक खुशबू के सफ़र के बानी राजा ग़ुलाम असगर अब्बासी साहब से आज हम चंद बुनियादी सवालात करते हैं ताकि आपके इल्म में रहे। तो असगर भाई बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। आज के इस मौजू के हवाले से मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि ये तहरीक खुशबू का सफ़र क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ज़ुबैर बासी साहब आपका बेहद मशकूर हूँ और कि आपने वक्त निकाला और एक अहम मौजू के लिए आप माशाल्लाह तशरीफ़ लाए। और मेरे ख़्याल में कि हमारा ये बैठना ये भी अल्लाह की रज़ा के लिए, कि इस दौर में, कि जिस दौर में ना कोई हुक्मरान, ना अपोजिशन, ना बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको इस हवाले से बोलना चाहिए। बड़े बड़े चैनल हैं कि जो एक मंशियात के हवाले से आप बात कर रहे हैं कि जो चीज़ कल तक नालों के पास थी और आज हमारे बच्चों की यूनिवर्सिटियों की दरसगाहों तक ये चीज़ पहुंच गई है, कोई नहीं बोल रहा। इस वक्त, इस मुश्किल वक्त में इसके हवाले से बात करना, मैं कहता हूँ कि मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह और उसके फरिश्ते भी इस वक्त हमारे नाम माल में नेकियां लिख रहे होंगे कि हम एक अच्छे मकसद के लिए बैठे हैं। तो आपका सवाल था तहरीक खुशबू का सफ़र क्या है। जी, तहरीक खुशबू का सफ़र के हवाले से आपने एक सवाल किया है। ये खुशबू का सफ़र सीधा मुराद है कि आप, हम जो सूरह फातिहा पढ़ते हैं, इहदिना सिरात वल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन आमीन। हमको सीधी राह दिखा और राह उनकी जिन पर तेरा इनाम हुआ। और जो सीधा रास्ता हम चलेंगे तो ये खुशबू की तरफ जाएगा। जब हम बदियों से, गुनाहों से रुकेंगे, बदबू से हम निकल के खुशबू की तरफ जाएंगे। और ये मैं समझता हूँ ये खुशबू का सफ़र है कि हम गलत कामों को छोड़ें और अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह ताला के बताए हुए कामात पे चलें जो अल्लाह ताला ने फरमाया। यानी आप नशे से हमारी इस नस्ल को जी, नशे से हकीकत जो इसका मकसद ये तहरीक, इसके हवाले से मैंने मंशियात के अलावा जुए के हवाले से भी बातचीत की और भी बहुत से हैं, मगर इसका जो अहम जो मामलात हैं वो मंशियात के हैं। यहीं से मैं अपना दूसरा सवाल बनाता हूँ। इस तहरीक की इब्तदा आपने किस तरह से की? हमारे नाज़रीन और अहबाब आपसे जानना चाहते हैं कि ये किस तरह से आपको ख्याल आया, इब्तदा कैसे की? ये अपना ज़ुबैर भाई, ये कोई आज की बात नहीं या कल की बात नहीं। मेरा जो बचपन है ये तकलीफ़ काटते हुए गुजरा। 1991 में 30 अप्रैल 1991 में मेरे वालिद साहब जो इस माहौल में ही थे, इस मामलात में ही थे। इंतहाई अफसोस या दुख होता है वो लम्हात, वो वक्त कभी मेरी आंखों से ओझल नहीं होता। जो तकलीफ़ मैंने बचपन गुजारा है, तकलीफ़ में किस मंशियात की वजह से वो दुनिया से चले गए। और 30 अप्रैल 1991 को वो फौत हुए। मैं उस वक्त तकरीबन मेरी 16 साल एज थी। और जो तकलीफ़ मैंने काटी, मेरी यही सोच थी कि और बच्चे
اور نوجوان یہ تکلیف نہ کاٹیں، کیونکہ جب والد آپ کے سر پہ نہیں ہوتا تو جو معاشرہ آپ کے ساتھ جو رویہ کرتا ہے، جو سلوک کرتا ہے، یا جو پریشانیاں آپ کو اٹھانی پڑتی ہیں، وہ میں سمجھ سکتا ہوں. اور مجھے یہی تکلیف تھی کہ کل کو کسی اور بچے کو اس طریقے سے یہ تکلیف نہ کاٹنی پڑے. تو پھر 2006 میں 2016 میں 30 اپریل کو والد صاحب کی برسی تھی، یہ اس کی ابتدا کی. اب تقریباً 4 سال سے اوپر اچھا ہو گئے. ماشاء اللہ، یعنی آپ نے انہی کی برسی کے دن 2016 کو اس کی 30 اپریل کو 30 اپریل 2016 کو آپ نے اس کی ابتدا کیا. ماشاء اللہ. اس کا دائرہ کار مجھے آپ اگر بتانا پسند فرمائیں کہ آپ اس کو مقامی سطح پہ تحریک کو چلا رہے ہیں یا یہ شہر پورے میں ہے، آپ اس کو صوبائی سطح پہ لے کے جا رہے ہیں. یہاں میں اس کے مقاصد بھی ابھی آپ سے دوبارہ پوچھوں گا، لیکن یہ جو آپریشنز کر رہے ہیں آپ، یہ کس حد تک ہیں؟ یہ جو اس کے حوالے سے دائرہ کار کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے، انسان کوئی بھی ہو اس کی کوشش یہی ہوتی ہے، خواہش یہی ہوتی ہے کہ جو میں اگر یہ کام کر رہا ہوں اس کا دائرہ کار بڑھایا جائے. مگر یہ ایک ایسی کام تھا کہ جو انتہائی مشکل ہے. اور ایک وقت تھا تقریباً 2017 میں ہمارے الیانہ علاقہ تقریباً 6-7 لاکھ لوگوں کی آبادی ہے. UC 17-18 آتا ہے. اس چیز کے گواہ ہیں یہ لوگ کہ یہاں کے 2016 میں یہ تھا کہ گروہ منشیات کے عادیوں پہ گھومتے تھے. یہاں پہ تقریباً 50 سے اوپر منشیات فروش تھے. ایک بار ایسا وقت آیا 2017 میں کہ پورا علاقہ صاف ہو گیا منشیات سے، اور اس میں مطمئن ہوا. پھر میں نے یہ کوشش کی کہ میں اس کام کو بڑھاؤں آگے. اور الحمدللہ صادق آباد میں، خیابان میں، ڈوگ رتا اور ان معاملات میں دوستوں سے میں نے ملنا ملانا شروع کر دیا. اور یہاں تک کہ میرے سے لوگوں نے باہر رابطہ کیا، سبی، سکھر، ابھی میرے اس تحریک کے لوگ میرے وہاں بھی شامل ہو رہے ہیں، پشاور میں، اور کافی تقریباً پاکستان کے کافی علاقوں سے کام شروع ہو رہا تھا. مگر انتہائی افسوس اور انتہائی دکھ کے ساتھ میں آپ کے ایک توسل سے بات کر رہا ہوں کہ جو جب اس چیز کو روکنے والے لوگ ہیں، یہ جن کا یہ کام ہے کہ اس معاملات کو روکیں، وہ ان کے تعاون نہ کرنے کی وجہ سے یہ کام پھر آہستہ آہستہ ہمارے علاقے میں شروع ہوا. اب پھر میری توجہ ہے کہ میں اس علاقے کو صاف کروں اور اس دائرہ کار کو انشاءاللہ ملکی سطح پہ ہم نے بڑھانا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے پاکستان میں موجود مختلف تنظیموں سے، اگر وہ ہیں تو آپ نے کیا ان سے رابطہ کیا ہے یا انہوں نے رابطہ کیا ہے؟ یہ کس طرح سے معاملہ ابھی آپ کا آگے بڑھ رہا ہے؟ تنظیمیں کافی رابطہ کرتی ہیں، مگر مجھے یہ چیز افسوس ہوتی ہے کہ جو سوچ میں دینا چاہتا ہوں لوگوں کو، وہ سوچ وہ نہیں دے رہے. ان کے زیادہ کوشش ہے کہ میڈیا کے ذریعے یا ہم لوگوں سے. میں ایک مزید آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو آپ یہ معاملات کو دیکھ رہے ہیں، چونکہ آپ فور فرنٹ پہ موجود ہیں، مقامی سطح پہ ان مسائل کو دیکھ رہے ہیں، تو کیا آپ کو مقامی انتظامیہ کا اس میں تعاون بھرپور طریقے سے حاصل ہے؟ اور کیا آپ کو پولیس یا جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے وہ سپورٹ کر رہی ہے، یا آپ ان سے کچھ مزید تعاون، اگر کسی طرح کا وہ تعاون آپ سے کر رہے ہیں تو مزید کسی طرح کے تعاون صوبائی سطح پہ، مرکزی سطح پہ آپ کو کچھ مزید تعاون درکار ہے؟ جی یہ بہت اہم سوال ہے. اصل کام تو ان اداروں کا ہے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں کہ اس منشیات کو روک تھام کے حوالے سے یہ کام کریں. مگر میں آپ کے ایک معاملات آپ کے توسل سے یہ چیز بات کرتا ہوں کہ انتہائی افسوس کی بات ہے کہ تعاون ہی تو نہیں ہو رہا. یہ ابھی آپ دیکھیں کرونا وائرس ہے کہ کس طریقے سے فوراً ایمرجنسی ہوئی، جگہیں بنائی گئی مریضوں کے لیے، ہاسپٹل بنائے گئے. اچھی بات ہے، ایسا ہونا چاہیے. تو کیا ان کو یہ 70 لاکھ لوگ نظر نہیں آ رہے کہ ان کو علاج کی ضرورت ہے؟ یعنی اس وقت ملک پاکستان کی جو کل آبادی ہے اس میں سے 70 لاکھ لوگ منشیات تقریباً، اس سے زیادہ ہو سکتے ہیں، اس سے کم نہیں ہے جو سروے ابھی جو نئے سروے آئے ہیں. تو اب ان کے لیے کیا انہیں یہ ذہن میں خیال نہیں. آپ پنڈی کے مثال لے لیں کہ کتنے ہاسپٹل ہیں. کیا اولی فیملی میں کوئی ایسی وارڈ ہے جہاں پہ کوئی منشیات کا ایک بندہ علاج کروانا چاہتا ہے، ایک بندہ توبہ کرنا چاہتا ہے، کہتا ہے یا مجھ سے غلطی ہوگی، میں نے یہ کام کیا، میں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا چاہ رہا ہوں. وہ اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے، صحیح کرنے کے لیے اس کے والدین چاہتے ہیں. علاج اس قدر مہنگا ہے، وہ علاج ہی نہیں کر سکتے. تو کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سرکاری سطح پہ کوئی کسی قسم کا ادارہ، کوئی بھی ہسپتال نہیں جو ہی موجود نہیں ہے منشیات کے حوالے سے؟ مطلب کہ کوئی برائے نام 2 ادارے ہیں
جہاں پہ ایک بندہ ہے کبھی علاج کروانا چاہتا ہے کہ کبھی میں علاج کروانا چاہتا ہوں، وہاں پہ 3 ماہ پہلے جا کے درخواست دینی پڑتی ہے، 3 ماہ میں بندہ ہی چارہ مر جاتا ہے، تو اس کی نصیب کے ساتھ اس کا نام آتا ہے کہ اگر 3 ماہ بھی اس کا نام نہ آئے تو وہ بڑا مشکل ہے، کیونکہ لوگ زیادہ ہیں علاج کروانا چاہتے ہیں اور ایسا سسٹم نہیں ہے۔ یہ کم از کم ہر ہسپیٹل میں ایک وارڈ ہونی چاہیے جہاں پہ 20 سے 30 بیڈ ہوں کہ لوگوں کو علاج دیا جائے۔ اور اب آپ نے بات کی ہے کہ منشیات کے حوالے سے کہ اس وقت آپ دیکھ لیں کہ یہ 70 لاکھ کہہ رہا ہوں، ابھی جب یہ زرداری صاحب کا دور تھا آپ نے شاید دیکھا ہو سینٹ میں ساری اخبارات میں ایک چیز آئی تھی، خبر آئی تھی، سینٹ کی قائمہ کمیٹی نے ایک رپورٹ پیش کی تھی کہ 53% اسلام آباد کے اسکول اور کالج کے بچے بچیاں منشیات کی عادی ہیں۔ جس ملک کے دارالحکومت میں دارالحکومت کے اسکولوں کے کالجوں کے بچے بچیاں 53% منشیات کے عادی ہوں تو باقی ملک کے کیا حالات ہوں گے؟ مگر افسوس کہ کوئی قیامت نہیں آئی، کوئی اسمبلی میں بولا نہیں گیا، قومی اسمبلی ہو، صوبائی اسمبلی ہو، کسی سطح پہ کسی نے آواز نہیں اٹھائی، نہ آپ کے کسی بڑے میڈیا چینل اس کے حوالے سے بات کی، نہ حکومت اس پہ بحث کی، نہ اپوزیشن نے بحث کی۔ یہ ہمارے لیے لمحہ فکری ہے کہ اس حوالے سے سوچا نہیں جا رہا۔ یہ تو بڑا مشکل مسئلہ آپ بتا رہے ہیں، میں اپنے کلوزنگ ریمارکس اب آپ سے لینا چاہ رہا ہوں، لیکن پھر ان کلوزنگ ریمارکس میں آپ سے یہ بات پوچھوں گا کہ جو موجودہ حکومت ہے ابھی جو اس وقت کے حکمران ہیں، کیا آپ لوگوں نے، جو آپ تمام دوست اس حوالے سے کام کر رہے ہیں، آپ نے ان کا اس حوالے سے کچھ مثبت قدم دیکھا ہے یا آپ ان سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ اور اگر آپ نہیں ایکسپیکٹ کر رہے تو معاشرے میں موجود مختلف لوگوں سے، اساتذہ کرام سے، آپ علماء سے کیا بات ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ وہ کیا ایسا کام کریں کہ اس میننس کا کمیونٹی جو ہے وہ مل کے مقابلہ کر لے؟ یہ زبیر بھائی کہ یہ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ آج کی بات نہیں، ضیاء الحق کے دور میں یہ چیز ایک لعنت سمجھ لیں، یہ برائی سمجھ لیں کہ جو ہمارے ملک میں آئی، اور ہمارے کتنے نوجوانوں کو تقریباً 30 لاکھ سے زیادہ لوگ اس منشیات میں دنیا سے جا چکے، اور اس کے علاوہ یہ صرف بات ان کے مرنے کی بات نہیں ہے، آپ یہ سمجھ لیں کہ جس علاقے میں منشیات کی عادی زیادہ ہوں گے وہاں پہ چوریاں زیادہ ہوں گی، وہاں پہ ڈکیتیاں زیادہ ہوں گی، وہاں پہ لڑائی جھگڑے زیادہ ہوں گے، وہاں پہ خاندانی مسائل زیادہ ہوں گے، یعنی کہ یہ منشیات کئی برائیوں کو جڑ دیتی ہے۔ کہ آج یہ دیکھیں کہ جس علاقے میں منشیات کے عادی زیادہ ہوتے ہیں وہاں کی مساجد کو بھی آپ دیکھیں زنجیروں میں باندھا جاتا ہے، جو ان کے ساتھ ایک ایکسٹرا ویلڈنگ کر کے پتریاں ویلڈ کی جاتی ہیں۔ یہ ان حکمرانوں کو سوچنا چاہیے کہ آج ہماری مساجد بھی محفوظ نہیں ہے، کہ ان کے نلکے بھی چوری ہو جاتے ہیں، کہ باہر کولروں کے جو گلاس لگائے جاتے ہیں وہ بھی اتر جاتے ہیں، کمیونٹی کے اور یہ سارے کے حوالے سے میں نے عرض کی، جیسے آپ علماء یا میں اسی طرف آ رہا ہوں، میں اسی حوالے سے میں بات کر رہا ہوں کہ آج ہمیں نچلی سطح پہ اگر ہماری اوپر بات نہیں سنی جا رہی یا ان لوگوں کو خوف خدا نہیں ہے کہ انہوں نے اللہ کو جان دینی نہیں، حالانکہ یہ ڈیوٹی ذمہ داری ان کی تھی کہ افغانستان سے منشیات آ رہی ہے، پاکستان میں بیچی جا رہی ہے، بارڈروں میں کون لوگ ہیں، ٹھیک ہے، راستے میں روکنے والے کون لوگ ہیں، چیکنگ کرنے والے کون لوگ ہیں، سزائیں دینے والے کون لوگ ہیں، آج سزائیں نہیں دی جا رہی، یہ کام بڑھ ہے، یا یہ لوگ علاج کروانا چاہ رہے ہیں ان کا علاج نہیں ہو رہا، کام بڑھ ہے، یہ لوگ ہمارے ساتھ بالکل تعاون نہیں کر رہے، پاکستان کے لیے یہ بالکل تعاون نہیں کر رہے، اپنی لڑائی اپنے جھگڑوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اب وقت ایسا ہے کہ ہمیں نچلی سطح سے اس چیز کو آواز اٹھانی پڑے گی، جو ہماری تحریک کا بھی ہے، خوشبو کا سفر ہے، کہ ہم ایک گلی میں کبھی 50 گھر ہیں، 2 بندے یہ کام کرتے ہیں، منشیات فروشی کرتے ہیں، 48 بولیں، کبھی 48 بولتے ہیں تو ان کی جرت نہیں ہوتی کہ یہ کام کر سکے۔ پھر ہماری مساجد کی طرف آ جائیں، علماء کرام ایسی شخصیات ہوتی ہیں، بشک وہ کسی فقہ سے ہوں، لوگ ان کو پسند کرتے ہیں، ان کے خطبے سنتے ہیں، ان کی باتیں سنتے ہیں۔ تو کیا یہ علماء کرام کے حوالے سے میں نے اس علاقے میں تقریباً 24 مسجد و مدارس ہیں، UC 17-18 میں ہر علماء کرام کو میں نے خط دیا، اور الحمدللہ خطبے میں جب یہ باتیں ہوئیں تو ایک آواز بلند ہوگی پورے علاقے کی، یار منشیات بھی برائی ہے، یہ علماء کرام بیان کر سکتے ہیں، وہ بتا سکتے ہیں کہ شراب کے یہ نقصانات ہیں، یہ شراب کے نقصانات ہیں، یہ چرس کے نقصان ہیں، یہ ہیروئن کے نقصان ہیں، یہ حلال حرام کے حوالے سے علماء کرام یہ کردار ادا کریں، یہ ہمارے لیے بڑا مثبت ہوگا، کیونکہ ان کو لوگ پسند۔ آج آپ کے سامنے ابھی جو یہ سلسلہ اس ویڈیو میں پیش ہوا،
اس میں منشیات کے خلاف ایک ایسے صاحب کے عزم و حوصلے کو میں نے کچھ لمحات کے اندر سمونے کی کوشش کی ہے، جو صاحب اس کرب سے گزشتہ 30 سال گزرتے رہے ہیں، اور گزشتہ 5 سال سے اس حوالے سے ایک بھرپور قسم کا مربوط قسم کا پروگرام جو ہے منشیات کے تدارک کے حوالے سے کر رہے ہیں۔ یہ وہ صاحب ہیں جو اب تقریباً 3 درجن سے زائد لوگوں کا ذاتی جیب سے علاج کرا کر ان کو منشیات کی لعنت سے جان چھڑوا چکے ہیں۔ ان کی سادگی الفاظ کے چناؤ کو آپ اور پھر ان کے لہجے میں چھپے درد کو بھی آپ محسوس کر سکتے ہیں جو اس قوم کے لیے، ہم عوام کے لیے ان کے ہاں موجود ہے۔ پاکستان میں اس قسم کے بہت ہیرے موجود ہیں، صرف ہم لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جڑنا ہے، کوآرڈینیٹ کرنا ہے۔ اس حوالے سے میرے جتنے دوست احباب چاہتے ہیں کہ کچھ عملی کردار ادا کریں، وہ راجہ غلام اصغر صاحب سے ان کی فیس بک کے ذریعے ان کے پرسنل ان باکس میں رابطہ کر سکتے ہیں، اور پھر اپنا کردار اس لعنت کو ختم کرنے کے حوالے سے ادا کر سکتے ہیں۔ ہمارے معاشرے کا، ہماری آئندہ آنے والی نسلوں کا ہم پہ کم از کم اتنا حق تو بنتا ہے کہ ہم اپنے تئیں معاشرے میں کچھ اصلاح کی کوششیں کریں، اور منشیات جیسی بری لعنت جو ہمارے ان پڑھ اور پڑھے لکھے تمام طبقات کے اندر بہت تیزی سے پھیل رہی ہے، اس سے معاشرے کی جان چھڑا سکیں۔ آج کے دن بس اتنا ہی، وآخر دعوانا الحمدللہ۔